अलीमिन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने डीसीज को भी ये हुक्म जारी कर दिया है कि आप कर्फ्यू नहीं नाफिज करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इन फसादियों और इन दहशतगर्दों को समझना चाहिए कि ਤੁਹਾਡਾ अब्बा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ पीछे नहीं आने वाला। अब जो सरहद के उस पार दुश्मन बैठा है ना, उसको हमने नकेल डाली हुई, चाहे वो भारत की शक्ल में है, चाहे वो इसराइल की शक्ल में है, चाहे वो एफ पाक डॉक्ट्राइन की शक्ल में है। दुनिया की जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ निगाह भी करे। अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाल मरसूस में हमने जिस तरीके से एक मार्का लड़ा है, उसमें दुनिया को कान हो गया। वो सारी की सारी तागूती कुव्वतें जिन पर ये रिलाय कर रहे थे पाकिस्तान के फितने, अब वो सारी की सारी इस पाकिस्तानी फितने पे रिलाय कर रही, क्योंकि उनका तो बस नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं चलो ए इमरान अहमद खान नियाजी फितना परवर और इसके इंतशारी फसादी मौजूद है, चलो हम करते हैं। पाक फौज पर इल्जाम लगाने के सिलसिले में और पाक फौज के साथ लड़ाई लड़ने के सिलसिले में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंतशार आगे आई है, वही एक सिलसिले की कड़ी है। और उसमें आप देखें कि वादी तीरा में एक इंतहाई खतरनाक इन्होंने चाल चली। तीरा वाकया जब हुआ नहीं था तो मुराद सईद साहब को ये पता कैसे था कि ऐसा कुछ होगा? ये जो सारे इस वक्त आपको इमरान खान के टोले में लोग नजर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहते थे ये 40,000 मिलिटेंट कहाँ जाएंगे। ये लोग इन्हें मुजाहिदीन कहते हैं। हर मौके पे ये दहशतगर्दी फैलाते नजर आए हैं। पीटीआई कहती है कि फौज को निकाल दो केपी से। उनके बाप का है कौन? 2 टके के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। हमारे साथ हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है आपके हर दिल अजीज हसन हाशमी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी सादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी देर बाद आपने हमें ज्वाइन किया। देखने वाले देखना चाहते हैं क्यों इतना कम आते हैं। नहीं, आप बुलाएंगे तो आना ना। जी जरूर, आइंदा आपने बुलाया मैं आ गया। आते जाते रहा करें। सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि तिरा में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ केपीके में। उस वाक़े की बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की अफवाज ने निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर फायरिंग की है, स्ट्रेट फायरिंग की है, और इस बुनियाद पे पाक फ़ौज मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। और इसके अलावा जो अलीमिन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने डीसीज़ को भी ये हुक्म जारी कर दिया है कि आप कर्फ्यू नहीं नाफिज करेंगे, जबकि कर्फ्यू आज से इम्प्लीमेंट हो गया है। इस पर आपकी इंसाइट्स और राय क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने बात की है बेसिकली ये बगावत है जो कि इस इंतशारी और फसादी ग्रुप की जानिब से आज से नहीं बड़े अरसे से चल रही है। और एक और बात मैं बताऊं कि बेसिकली आपको अगर ये लगता है कि ये ताकतवर है तो ताकतवर नहीं। मैं अभी ज़रा इनकी तरफ आता हूँ, इन फितनाउल हिंदुस्तान के हरकारों की तरफ। लेकिन इनके अब्बे के साथ जो हुआ ज़रा पहले उसको सुन लें। क्या ताज़ा तरीन ऐसा झटका लगा है कि आपको कहते हैं कि एज ए पाकिस्तानी और एज ए ह्यूमन बीइंग मज़ा आ जाएगा। अच्छा। और आपको पता है जब मोदी को झटका लगता है तो ये फितनाउल हिंदुस्तान के हर कार्य कितनी परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि एक ही सिक्के के 2 रुख है ना। देखें जी, मेरे और आपके दरमियान इंशाल्लाह, मतलब मेरे और हिंदुस्तान के दरमियान, हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नया मुल्क वजूद में आने वाला है जिसे हम खालिस्तान कहते हैं। अच्छा। और उसकी बाकायदा पहली ईंट रख दी गई है। पहले जो कुछ होता रहा है उससे कतई नज़र अब जो हुआ है उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमने अब वीज़ा लेना है इंडिया जाने के लिए पहले खालिस्तान का। खालिस्तान क्या हो गया? मैं बताता हूँ। खालिस्तान हम उतरेंगे, वहाँ थोड़ी देर बैठ के एंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर हम हिंदुस्तान को जाने की ज़रूरत होगी तो वगैरह देख लिया, मतलब किसी भी प्लेस को देखने के लिए चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये है, आपको पता है कि एक सिख रहनुमा हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, उनको लेटर लिखा है। किसने लेटर लिखा है? डोनाल्ड ट्रंप ने। गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब को डोनाल्ड ट्रंप का लेटर लिखने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान वाली मूवमेंट पर साइन कर दिए। रेफरेंडम हुआ था पूरी दुनिया में कि जो लोग चाहते हैं खालिस्तान बने, जो लोग चाहते हैं खालिस्तान ना बने। तो इस रेफरेंडम में दूसरे लफ्जों में डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करके बाकायदा लेटर लिख कर कह दिया कि हाँ आप लोग ठीक कह रहे हैं। अच्छा, गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोदी के लिए इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये वो शख्सियत है जिसको मारने के लिए एक हिटमैन हायर किया गया था अमेरिका में। आपको याद होगा कि कनाडा के अंदर 4 सिख लोग मरवाए गए, उसके बाद बरतानिया के अंदर मरवाए गए, और उसके बाद हिटमैन के ज़रिए अमेरिका के अंदर ये कार्रवाई करनी थी। लेकिन उससे पहले ही ये सारे वो कहते हैं कि चौकन्ने हो गए। अच्छा, यहाँ भारत की बदबख्ती देख लें कि कुदरत ने कैसे उसकी आंखों में पट्टी डाली कि नॉर्मली इस तरह की कार्रवाई नॉन स्टेट एक्टर के जरिए करवाई जाती है। एक स्टेट दूसरे स्टेट पे किसी बंदे को जब मरवाती है ना, हिट करवाती है, कत्ल करवाती है, तो अपने ऑफिशियल हायर नहीं करती जिनका बाकायदा रिकॉर्ड होता है। भारतीय सरकार ने अपने दफ्तर खारजा के लोगों को हायर करके मतलब बंदे उन्होंने कत्ल करवाए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल दुनिया की वो 5 आइज जो एजेंसीज हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन सामने आई जब कि जनाब भारतीय सरकार ने कनाडा के अंदर दहशतगर्दी करवाई है तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने टॉप डिप्लोमेट जो थे वो बेदखल कर दिए, एक्सपेल कर दिया। आपको याद होगा
اچھا اب یہی سارے معاملے میں آج جب پنو صاحب کو لیٹر لکھا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھارت کو ایک ایسا جھٹکا لگا ہے. اس جھٹکے کے نتیجے میں جن پر یہ فتنہ اور ہندوستان کے ہر کارے للائے کر رہے ہیں ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے. اب میرے خیال سے پاکستان کے اندر ان فسادیوں اور ان دہشت گردوں کو سمجھنا چاہیے کہ تہاڈا ابا جڑا ہے نا وہ بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں, ان تہاڈے پیچھے نہیں آنا. اب آ جائیں ذرا پاکستان کی طرف. دیکھیں یہ جو سرحد کے اس پار دشمن بیٹھا ہے نا, اس کو ہم نے نکیل ڈالی ہوئی ہے, چاہے وہ بھارت کی شکل میں ہے, چاہے وہ اسرائیل کی شکل میں ہے, چاہے وہ ایف پاک ڈاکٹرائن کی شکل میں ہے. دنیا کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف نگاہ بھی کرے. اور الحمدللہ بنی المرصوص میں ہم نے جس طریقے سے ایک مارکا لڑا ہے اس میں دنیا کو کان ہو گئے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیسی دنیا ایک عجیب سا منظر اور چشم فلک دیکھ رہا ہے کہ آج وہ ساری کی ساری طاغوتی قوتیں جن پر یہ رلائے کر رہے تھے پاکستان کے فتنے, اب وہ ساری کی ساری اس پاکستانی فتنے پہ رلائے کر رہی, کیونکہ ان کا تو بس نہیں چل رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اے عمران احمد خان نیازی فتنہ پرور اور اس کے انتشاری فسادی موجود ہیں, چلو ہم کرتے ہیں. اب دیکھیے وادی تیرہ میں جو کچھ معاملہ ہوا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. پاک فوج پر الزام لگانے کے سلسلے میں اور پاک فوج کے ساتھ لڑائی لڑنے کے سلسلے میں جس طریقے سے پاکستان تحریک انتشار آگے آئی ہے وہی ایک سلسلے کی کڑی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ وادی تیرہ میں ایک انتہائی خطرناک انہوں نے چال چلی, اور اس چال کو چلتے ہوئے انہوں نے الزام پاکستان فوج پر لگاتے ہوئے حالات کو خراب کرنے کو, یہ آخری وہ کہتے ہیں کہ دیا پھڑپڑا رہا ہے بجھنے سے پہلے. اب اس میں آپ ذرا غور کیجئے گا, اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر عوام فوج کے خلاف ہوتی تو پھر کبھی جرگے میں فوج اور عوام تیرہ کی اکٹھے ہو کر بیٹھ کر ان خوارج کے خلاف پلاننگ نہ کر رہی ہوتی. وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی. جی بالکل. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول بھی تو کرنا ہے نا. اب کنٹرول کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فتنہ الہندوستان کے ہر کارے ہیں ان کی سپلائی لائن ہم نے کاٹ دی ہے, لیکن ابھی تک ہماری کمزوری جو ہے نا, ہماری نااہلی, کہیں نہ کہیں ہم جہاں مصلحت کوئی اس قسم کی چیزیں, یہ ان کی طاقت ہے. ان کی حیثیت کیا ہے, یعنی جو ملک دنیا کے اندر دنیا کے دہشت گردوں کو اور چودھریوں کو اور بڑے بڑے جو مہان لوگ ہیں ان کو نکیل ڈال سکتا ہے تو ان کو نہیں ڈال سکتا. اب مسئلہ کہاں پر آ جاتا ہے, یہاں مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے نظام پہ. وہاں تک آپ کی جب بارڈر کے پار سرحد کے جاتے ہیں تو ہماری فوج ہے, فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے, اور اپنے ڈسپلن اور اپنے جذبے کے ساتھ عوام کے ساتھ مل کے اللہ کی رحمت سے انہوں نے جو کر دیا. اب پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس اتنا بوگس ہے, پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے اتنا بوگس ہے, پاکستان کے اندر جو ایک سویلین سسٹم لگا وہ اتنا ڈسٹرب ہے کہ اپنے سامنے کھڑے دشمن کو فکس نہیں کر پا رہا. یا تو بھائی آرڈر دے فوج کو, سویلین گورنمنٹ, آپ کے وزیر اعظم نے آرڈر دیا تھا نا بن المرصوص کا, وزیر اعظم آرڈر دیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس فتنے کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کنونشنل سے لے کر ڈیجیٹل تک. اب اس وقت آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, بھائی آپ اگر ان بیانات کو دیکھیں تو ایک عام لے مین یہ سوچے گا, وہ سوچے گا یہ شاید راؤ کے بارے میں بول رہے ہیں. اب اپنی فوج کے بارے میں اس طرح کی جب بکواس بازی کریں گے تو واٹ ڈز اٹ مین, یہ ایک ریبیلین ہے, لوگ یہ باغی لوگ ہیں, اور دنیا کے اندر باغیوں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, انہیں کچلا جاتا ہے. ایک آپ نے بھی جملہ استعمال کیا کہ گو ہیڈ دیں جو سویلین حکومت ہے فوج, انہوں نہیں دینا نا فوج کو گو ہیڈ دیں. تو اب اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ابھی کل جو مراد سعید صاحب نے پوسٹ کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا وادی تیرہ کے واقعے سے پہلے کہ یہ ایسا کچھ ہوگا, پھر یہ ہمارے خلاف اس طرح کے واقعے کو بہانہ بنا کے ہمارے نہتے لوگوں کو جو ماریں گے, ان کو ختم کریں گے, ان پہ فائرنگ کریں گے, اور اس کے بعد اسی کو بنیاد بنا کے آپریشن کریں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تیرہ واقعہ جب ہوا نہیں تھا تو مراد سعید صاحب کو یہ پتہ کیسے تھا کہ ایسا کچھ ہوگا؟ انہوں نے ابھی پھر کہا ہے کہ ابھی پھر کچھ ایسا ہوگا, یعنی پھر کچھ یہ لوگ پلان کر رہے ہیں. تو مراد سعید صاحب جیسے لوگ جن کو آپ نے سینیٹر بنا دیا ہے, اور وہی لوگ جو کہ آپ کی فوج کے خلاف جو ہے وہ پہلے الٹیمیٹم دے کے دہشت گردی کروا رہے ہیں, تو آپ لوگ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وہی بات آ جاتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر, ابھی آپ نے مراد سعید کا ذکر کیا, ایک تو پہلے ذہن میں رکھیں کہ ان کی وہ چونکہ شیطانی ایک پیشوا ہے پیچھے, بشرا بی بی, ان کے جنات انہیں بتا دیتے ہوں گے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از اپارٹ فرام دا جوک, یہ جو سارے اس وقت آپ کو عمران خان کے ٹولے میں لوگ نظر آ رہے ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہتے تھے یہ 40,000 ملیٹنٹ کہاں جائیں گے. یہ لوگ انہیں مجاہدین کہتے ہیں.
اور آپ کو مختلف جتھوں کی صورت میں ان کے ساتھ ساتھ ہر موقع پہ یہ دہشت گردی پھیلاتے نظر آئے ہیں. اب مراد سعید جس طرح آپ نے کہا کہ سینیٹر بن گئے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے جو ان کی طاقت بنی ہوئی ہے. فار انسٹنس ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں, کیا مراد سعید یا اس جیسے ہرکاروں یا اس جیسے لونڈے لپاڑوں کی گنجائش تھی کہ وہ امریکہ میں ہوتے, جس امریکہ کو انہوں نے اپنا ابا مانا ہوا ہے. ان کے ایک تو ابے بھی بہت سارے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ اس امریکہ کے اندر یہ اس طرح کی کوئی حرکت بھی کر سکتے, برطانیہ کے اندر ہوتے اس طرح کی کوئی حرکت بھی کر سکتے. دیکھیں کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام کیا بنایا؟ اللہ نے نظام بنایا کہ آپ نے سسٹم کو چلانا ہے تو وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کے لیے سیم ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس دنیا کو بنانے کے بعد اس نے چھوڑا ہوا ہے ایک مختصر یا جو بھی مخصوص ٹائم تک کے لیے. اب پاکستان کے اندر کیا چاہیے جس ملک کے اندر ملک کو انصاف نہ مل رہا ہو؟ آپ کا پاکستان انصاف کے لیے دربدر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاکستان جس کے نیچے یہ عدالتیں, جس کے نیچے یہ سسٹم, جس کے نیچے یہ سب لوگ بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں سارا کچھ, جس کے سر پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انصاف کے لیے دعائیاں دے رہا ہے. کبھی ایک عدالت جاتا ہے, کبھی دوسری عدالت جاتا ہے. سانیہ 9 مئی کے چکر میں پاکستان کو جب انصاف نہیں مل رہا تو پھر کیوں کر یہ فتنہ پرور لوگ آپ پر حملہ نہ کریں, اس طرح کی دہشت گردی کیوں نہ کریں؟ میں اس سوال سے اب عاجز آ چکا ہوں کہ دیکھو جی پی ٹی آئی والوں نے یہ کر دیا, دیکھو جی گنڈا پور نے یہ کر دیا, دیکھو جی مراد سعید نے یہ کر دیا, دیکھو جی ایکس وائی زی نے یہ کر دیا. بھائی انہوں نے یہ کرنا ہی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا, وہ کر رہے ہیں جو کرنے آئے ہیں, وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے. میں اس معاملے میں ان کے ساتھ یقیناً ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ اپنے مشن پہ ہیں وہ. آپ ایک اپنے دشمن سے امید کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے لائل ہو, وہ اپنے سے لائل ہے, اپنے کاز سے لائل ہے, وہ اپنے فتنہ ہندوستان جو ہرکارے پیچھے اپنے ابے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ لائل ہیں, اور وہ بائی ایوری سنگل پاسنگ مومنٹ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے اس کے. اب پاکستان کے اندر پاکستان کا نظام نہیں پکڑ رہا تو انہوں نے تو طاقت پکڑنی ہے. مارک لاگو کی کیا اوقات ہے؟ بلوچستان کے حالات فوج کی وجہ سے خراب ہیں, اس نظام اور سیاست کی وجہ سے خراب ہے, وہاں کے حکمرانوں کی وجہ سے خراب ہے. بات ایک اور میں بہت تاریخی بات کرنے لگا ہوں, اس کو خدا کے لیے سمجھیے. فوج کو ہم کہتے ہیں نا ہماری حفاظت کرتی ہے الحمدللہ, تو فوج کی حفاظت کس نے کرنی ہوتی ہے؟ ظاہرہ سیاست نے, اس نظام نے جس کے سر پہ کھڑا ہے. یہ کہتے ہیں نا 4 پلر ہیں, بھائی ایک ہی پلر ہے, ایک ہی پلر ہے جس پہ ملک کھڑا ہوتا ہے, وہ ہے فوج, اور آپ اس پلر کو کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ بھائی آپ کی فوج ذرا سائڈ پہ ہو, پیچھے آپ کے تینوں پلر اتنے زمین پہ ہوں گے کہ ایسے ریزہ مٹی کی طرح ہوں گے. خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ فوج کو نکال دو کے پی سے. ان کے باپ کا ہیں کون 2 ٹکے کے؟ وہ کہتے ہیں who the hell are you؟ میرے خیال سے خیبر پختونخوا کی عوام کو سمجھ آنا چاہیے اور آ چکا ہوگا. ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مٹھی بھر لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے, مرنا ہی مرنا انہوں نے, یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے نظام, ہماری سیاست, ہماری کوتاہیاں, ہر چیز رہیں. آپ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ آپ ایک ایسی پارلیمنٹ رکھتے ہوں جس پارلیمنٹ کے اندر اپنی فوج پر الزام لگایا جائے, اپنی فوج پر. پارلیمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں, فوج کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کی فوج اور آپ کے سپہ سالار کی بڑی تعریفیں ہوئی ہیں, لیکن دشمن کی پارلیمنٹ میں اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا یہ بات ہے, دیکھیں میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ دشمن کی پارلیمنٹ میں وہی پاکستان کی بڑی ایک زبردست اسٹریٹجی ہے جو ادھر چل رہی ہے اس وقت. حقیقت میں بھارت اتھل پتھل ہوا ہے اور اس میں نیچرلی دشمن جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تعریف تو کریں گے, جب ایک چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے. یہ دیکھیں کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ دشمن کا سپاہی بھی جب ڈرتا ہے نا اچھا بہادری سے, تو دشمن آرمی جو ہے اسے سیلوٹ کر کے عزت کے ساتھ اس کی باڈی اگر مر گیا تو دیتے ہیں. کرنل شیر خان صاحب ان کی شہادت کے بعد انہوں نے انڈین نے سلام کر کے اور پرچہ دے کے بھیجا. یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں پاکستان کے اندر, اپنی فوج اور اپنے شہداء اور ان کے مانومنٹس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو میرا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں مجھے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. سانیہ 9 مئی ایک ٹیسٹ کیس تھا اور اس میں ہم ناکام ہوئے ہیں, اور سانیہ 9 مئی کی بنیاد یہ 2016 میں پڑی تھی, 2017, پھر 2018, اور پھر جب چلتے چلتے اس کی حکومت گئی اور ہر روز سانیہ 9 مئی ہوتے ہوتے وہ پھر منظر دیکھا دنیا نے جس میں پھر حملے ہوئے, اور اس میں جب سزا نہیں ہوئی تو اس کے بعد ہر دوسرے دن وہ سانیہ 9 مئی کے چکر میں کبھی اسلام آباد چڑھنے کی بات کرتے ہیں
اور پوری دہشت گردی پھیلا کر انہوں نے ڈیجیٹلی دنیا کے سامنے کبھی کسی فوجی کی تصویر لگا کر بغاوت کے اسٹیٹمنٹ نیچے لگا دیتے ہیں. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہائبرڈ وارفیئر آج فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ ہم نے مارکا حق میں بڑی کامیابی لی ہے, تو اب یہ ہائبرڈ وارفیئر کے ذریعے ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہائبرڈ وارفیئر یاد رکھیے گا اس وقت کنونشنل وارفیئر سے زیادہ لیتھل ویپن ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہتی ہے. ابھی آپ نے ہائبرڈ وارفیئر کی بات کی ہے اور 9 مئی کی بات کی ہے, تو 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ صاحب ہیں ان کے بیٹے جو ہیں امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ پیسہ خرچ کے ڈفرینٹ بڑے میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ رہے ہیں. تو کل وہ ایک بہت بڑے انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں, ان سے انٹرویور سوال کرتا ہے کہ کون سا ایسا عمران خان کا اتحادی ہے جو یا دوست ہے جو کہ عمران خان کو اس وقت میں بچا سکتا ہے یا جیل سے نکلوا سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کے بیٹے کا جواب تھا کہ ہماری امید صرف امریکہ سے ہے اور امریکہ انسانی حقوق کی بڑی وہ پاسداری کرتا ہے, تو ہم ان کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ابا جی کو جیل سے نکلوائیں. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا امریکی غلامی نامنظور. اب کیا کریں, کون سے بیانیے کو مانیں؟ دیکھیے میں وہی آپ سے بتاؤں گا, اس پہ ایک آسان آپ کو ایک بڑے مزے کا جملہ بول دیتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آپ کا کھلا دشمن قرار دیا. انسان کی بڑی خوش نصیبی اور اللہ کا پاکستان مسلمانوں پر, اس انسان پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پرچہ دے کے بھیجا ہے. یہ سوال آنے ہیں اور ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہاں آ کے تم مارے جاؤ گے, یہ تمہارا دشمن کھڑا ہے. اب سعدیہ صاحبہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا تو بچیں گے نہیں, کیا کریں گی؟ گلے لگائیں گے دشمن کو یا دشمن کو کھانے شانے کھلائیں گے, ریٹیلیٹ کریں گے. چلیں اگر ٹھیک ہے ریٹیلیٹ کریں گے, اگر مثال ہے دشمن چپیڑ مار دیتا ہے تو اس کے بعد دوسرا گال کر دیں گے؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کھلا دشمن اللہ نے ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, فتنہ عمرانیہ. ہم اب اس موڈ پہ ہیں جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی آستین کا سانپ ہے. اللہ نے ایک ایک دشمن ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, چاہے وہ صحافت میں ہے, چاہے وہ سیاست میں ہے, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے. ٹی ٹی پی والے تو ہیں ہی نا. تو یہ والے وہ دشمن ہیں جو چلتے پھرتے کھاتے پیتے اوپنلی یہ کام کر رہے ہیں, انہیں کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے. تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت رائٹ ناؤ ٹی ٹی پی ٹی آئی ہمیں کہنا چاہیے. جس طرح ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں, تو ڈیجیٹلی یہ خوارج, یہ ڈیجیٹل سورنچار جو اس وقت طاقت ہیں ان فتنہ الخوارج کے, جو کنونشنلی بندوں کو مارتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں, تو آپ کو اب اسے ایز اے ٹیررسٹ کنسیڈر کرنا ہوگا, ہمت کرنی ہوگی, بتانا ہوگا کہ یہ ہیں, یہاں کیا کرتے ہیں جی, فائر وال لگ گئی جی, اتنی لیئرز تک ہم مانیٹر کریں گے. اپنا مذاق خود اڑواتے ہیں. اور یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے یہ سارے فتنہ الہندوستان کے ہر کارے جیلوں میں جا کے لیڈر بن کے باہر آتے ہیں, اندر پتہ نہیں کون سی چکیاں اور کیڑی روٹیاں کھواندے نے کہ ہور پھٹ کے باہر آندے نے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ریاست پر حملہ آوروں کو اس طرح دنیا میں کوئی ٹریٹ کرتا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انتشار کو برا کہنا چھوڑیں, اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں تاکہ معاملہ بہتر ہو. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس پاک فوج کے خلاف ٹی ٹی پی ٹی آئی, جو آپ نے ابھی ایک نیا نام دیا, وہ کھڑی ہے, پوری سوشل میڈیا مہم چلاتی ہے, کیمپین کرتی ہے اور پوری کوشش کرتی ہے کبھی گولی کیوں چلائی ہے, کبھی کوئی ایسا ہیش ٹیگ چلا کے کہ بھئی ان کے خلاف نفرت پیدا کریں. پاک بھارت جنگ کے بعد سے جو سوئی ہوئی نفرت جو انہوں نے محبت پاکستان کی آرمی کے لیے تھی وہ واپس آ گئی. یہ وہ کوشش کر رہے ہیں اسے واپس دبا سکیں. اس فوج کے لیے جب آپ بینگ اے پاکستانی بھارت کی پارلیمنٹ میں اپریسیشن دیکھتے ہیں, شاباش دیکھتے ہیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ایک مطلب ہمارے رافیل جیٹ کا بیانیہ اس کی جیت ہوئی, آپ کے عاصم منیر صاحب جو آپ کے فیلڈ مارشل اور سپر سالار ہیں ان کی وہاں پہ تعریف ہوئی, آپ کی اسٹریٹجی جو جنگ کی تھی اس کی تعریف ہوئی, بینگ اے پاکستانی اس کو کیسا لگتا ہے؟ یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. میں ایک بات بتاؤں, مجھے نہیں پتہ اس بارے میں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا انشاءاللہ. اللہ میکرو لیول پہ ہوتا ہے, مائکرو لیول پہ نہیں آتا, لیکن بعض ایشوز پہ مائکرو لیول پہ بھی آ رہا. تو کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ہوا جو انسانی عقل سے ماورا ہے. تو اللہ نے مائکرو لیول پر آ کر پاکستان کو ان فتنہ پروروں سے اور ان کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے آپ دیکھیں 2 اپوائنٹمنٹس اللہ نے کی اپنے کن سے فیکون کرتے ہوئے, جو کہ انسانی عقل میں ہمارے اس نظام اور اس ڈرٹی پولیٹکس میں نہیں ہو سکتی تھی. ایک قاضی فائز عیسیٰ اور ایک عاصم منیر. جس عاصم منیر کو یہ آرمی چیف نہیں بنا چاہتے اسے اللہ نے فیلڈ مارشل بنا دیا.
جس کو یہ سارے مل کے گرانا چاہتے تھے, اس نے مل کر ان سارے دشمنوں کو گرا دیا. تو میرے اپنے تمام لوگوں سے سوال ہے کہ آپ کس سے پنگا لے رہے ہو؟ ابے رب سے کوئی جیت سکے؟ میرے اللہ کی رحمت ہے اس پاکستان پر, اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی اپنے شیروں کو اپوائنٹ کرتا ہے. اور آج الحمدللہ وہ پاکستان جس کو 77 سالوں سے مٹانے کے لیے لگے تھے, آج ایک عالمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا ہے. تو بھارتی پارلیمنٹ ہو یا دنیا کی کوئی پارلیمنٹ ہو, پاکستان کا سجن کوئی نہیں تھا. پاکستان کے سارے دشمن تھے. کیوں؟ بڑا مضبوط پریپوگنڈا اور بڑا انہوں نے مضبوط انداز میں. اور یہ سارے کے سارے, آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ آپ کا سجن ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ برطانیہ آپ کا؟ نہ, ہر بندہ جو ہے اسی چکر میں تھا. انہوں نے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا یہ بھارت, اسی کے چکر میں وہ لگے ہوئے تھے. اور آج الحمدللہ اس مارک حق کی برکت یہ ہے, ایک طرف ہمارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے رگڑوا دیا, ان کی ناک سے لکیریں نکلوا دی, اور سندور جو کہ ادھر لگایا جاتا ہے, اور پاکستانی فوج نے سندور لگا کے انہوں نے متھا ہی پاڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہمارے دوست تھے جو تھوڑے بہت اندر ریلیکٹنٹ تھے, تھوڑے بہت, وہ بھی اب کلیئر ہو گئے کہ نہیں پاکستان یس, اس پہ گھوڑے لگا دو, اس کے ساتھ چلو, بہتر ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی قدرت جب آپ کی گواہی دیتی ہے نا اور جواب دیتی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کی قیمتی رائے کا. یقیناً آپ لوگ بھی ہاشمی صاحب کے ساتھ جو ایگری کر رہے ہوں گے, اپنی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ بھارت 25% ٹیرف دے گا تجارت پہ. یہ دنیا میں تمام ممالک میں سب سے زیادہ ٹیرف ہے. ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی کمپنیاں گوگل, ایمیزون, ایپل, اس طرح کی جتنی کمپنیاں جن میں بھارتی بھرے پڑے تھے, ان کو نکالو اور امریکیوں کو واپس اس میں ہائرنگ کرو. اس کے علاوہ ٹرمپ بار بار کہتا ہے کہ میں نے سیز فائر کروایا, میں نے جنگ بندی کروائی, اور مودی کی زبان کند ہے. اس فوج کو جس نے یہ سب ممکن بنایا, اگر ٹی ٹی پی ٹی آئی والے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اسے گرا سکتے ہیں یا خدا نخواستہ ہرا سکتے ہیں, تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.